मासूम तो नहीं है, मासूम तो अंबिया होते हैं। भाई चुप कर रहे हैं, चुप कर रहे हैं प्लीज, आप सुन ले प्लीज, अब बात ना काटें। तो अगर हम आपको मैं भाई साहब बात ना काटे ना, फिर आप फिर अच्छी बात नहीं होगी अगर हमारी बात काटते रहे। देखिए आप मेरी बात सुन लें, आपका यही करना है। आप मुझे नहीं बात करने देंगे, आप नहीं समझ रहे, दूसरों समझ रहे हैं भाई। ओके भाई साहब, ये बाजी भाई साहब, ये कोई बात है? मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आपको इज्जत दे रहा हूँ, आप मुझे बात नहीं करने देते। सवाल आप मेरे जवाब से अग्री ना करें। जी हजरत, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आवाज आ रही है आपका। क्या इसमें गिरामी आपका मेरे भाई? ज़हूर अहमद नाम है, मैं आपका बहुत वेट कर रहा था। अल्लाह आपको इज्जत दे। अभी तो तशरीफ लाएं। कहाँ से कॉल किया ज़हूर भाई? मैं इस्लामाबाद में हूँ अभी, और मुझे नहीं पता था कि मेरा नंबर आएगा। मैं आपकी टीम का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, वो बहुत कोऑपरेटिव है। अल्लाह आपको सलामती दे। आप हमारे मेहमान हैं, बहुत मेहरबानी कॉल करने का। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। बहुत शुक्रिया लहर साहब। जी सर, और आप बिल्कुल ठीक हैं? अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। अरे यार सर, जी सर, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट होगी। जी सर। कि मैं अगर आपसे कोई बात करूंगा, इख्तिलाफ हो सकता है, इल्मी होता है। जी जी। तो उस पर आप डांटेंगे नहीं? डांटना मीन इन सेंस आप कुछ मिसबिहेव करने लग जाते हैं और वो एक फेक स्माइल देते हैं, वो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ना करें। बाकी जो हमारे मुअज़्ज़िज़ लोग हैं उनको आप प्लीज़ अगर थोड़ा रिस्पेक्ट से बोलेंगे तो दैट्स आई थिंक मुझे अच्छा लगेगा। अच्छी बात है, इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह। चलें, सो मैं आपसे फर्स्ट एक क्वेश्चन करता हूँ कि मुझे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में ये जानना है कि वो इल्म गैब जानते थे? अगर जानते थे तो उनके बारे में कुछ बताएं। तो इल्म गैब क्या है भाई? इल्म गैब यह है, ये निस्बी चीज़ है। यानी आप बहुत सारी बातें जानते हैं जो मेरे लिए गैब हैं, ठीक है ना। अभी आप पाकिस्तान के किस शहर में बैठे हैं, वहाँ पे किस को देख रहे हैं, आपके घर में क्या हो रहा है, ये आपके लिए आपको मालूम है, मेरे लिए गैब है। हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम, उनब्बिउकुम बिमा तदखिरून फी बुयूतिकुम वमा ताकुलून, मैं आपको खबर देता हूँ कि आप अपने घरों में क्या खाते हैं और आपने अपने घरों में किन चीज़ों को ज़ख़ीरा किया हुआ है। ये कुरान की आयत है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजूज़ात से यही था कि आपने कल रात को शोरबा खाया, स्टेक खाया, जो भी खाया वो खबर देते थे, और घर में आपने क्या चीज़ें घर में रखी हुई। तो लाजमी बात है ये ईसा अलैहिस्सलाम के लिए गैब है। आपके लिए आपके घर की खबर दे रहा, आपके लिए तो गैब नहीं। आपको तो पता है कि आपने कल रात को क्या खाया था और आपके घर में क्या रखा है। अहले बैत ताहरीन अलैहिमुस्सलात वसल्लम क्या गैब जानते हैं? वो गैब निस्बी चीज़ होती है, जो चीज़ें हमसे पोशीदा हैं। बहुत सारी बात अल्लाह उनका आदत जानता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे, उनके औसिया उन बातों को जानते थे, और हम उन बातों को नहीं जानते। वो अल्लाह ने उनके लिए आश्कार किया है, हमारे लिए आश्कार नहीं किया, लिहाजा वो हमारी बनिस्बत गैब कहलाता है। अल्लाह के लिए तो कोई चीज़ गैब नहीं है, अल्लाह ताला के लिए कोई चीज़ भी गैब नहीं है। और अल्लाह ताला जिन चीज़ों को अपने हुजज को, अपने औलिया को और औसिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया है, वो उनके लिए गैब नहीं, वो हमारे लिए गैब है। तो क्या अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम इल्म गैब जानते हैं? अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम जो अल्लाह ने उनको दिए हैं उलूम, वो उनके पास है। अपने से कुछ नहीं जानते हैं। जो इल्म यानी अल्लाह ने नहीं दिया उनके पास नहीं, जो कुछ दिया, जो कुछ उनके पास है अल्लाह का दिया हुआ है। अल्लाह ताला ने उनको बहुत सारे उलूम दिए हैं, और उन उलूम का इहाता कोई शख्स अंदाजा नहीं कर सकता। वो जमीन की खबरें हो सकती हैं, आसमान की खबरें हो सकती हैं। ओके मेरे भाई, अब आपका कॉल अफसोस के साथ आपका नेट फ्रीज हो गया, कुछ हो गया, दोबारा आ गया। चलें बिस्मिल्लाह। थैंक यू, आई एम सो सॉरी, मेरा इंटरनेट शायद कर गया था मसला। तो आपका मैंने उसके बाद नहीं सुना कि आपने कहा था कि वो जो ये इल्म है, तो ये कुछ चीजें मैं अल्लाह ने उनको दिया है। अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उनको इल्म दिया है वो उनके पास है जी, ठीक है ना। अपने से कुछ भी नहीं, अपने से कोई ऐसा चीज़ उनके पास हो जो अल्लाह ने नहीं दिया हो, नहीं। उनके पास जो कुछ है अल्लाह ताला ने दिया है उनको। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे बनिस्बत गैब है, उनके लिए गैब नहीं है। सर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि वो इसका क्या मतलब? तो बहुत सारी चीज़ें गैब हैं जो, और कुरान मजीद में बहुत सारे ऐसे इस्तिस्नाआत हैं जिनमें वो दूसरों की बनिस्बत है, वो इस्तिस्ना वो मसलन हमारी निस्बत है। और बहुत पहली बात है कि हमें नहीं पता उन बातों को, वो उनको अल्लाह जानता है। अल्लाह के अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनको जानते हैं। बहुत सारी चीज़ें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया, बुखारी में मौजूद है, सहाबा ने रिवायत किया, उन्होंने अव्वल खिलकत से लेकर क़यामत तक क्या होगा, और क़यामत के बाद जन्नत वाले जन्नत जाएंगे और दोज़ख वाले दोज़ख जाएंगे, सबको खबर दी है।
ٹھیک ہے نا. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ممبر پہ بیٹھے ہیں کأنی انظر الی حوضی. یہ کتنے یہ جملہ زیادہ کثرت کے ساتھ احادیث میں پایا جاتا ہے. ایسا ہے کہ جیسے میں اپنے حوض کی طرف ابھی دیکھ رہا ہوں. وہ ابھی مدینے میں بیٹھے ہیں سنہ 5 ہجری سنہ 10 ہجری میں اب حوض کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. موتا میں حضرت جعفر تیار شہید ہوئے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے خبر دے رہے ہیں کہ جعفر شہید ہو گئے ہیں, ان کے دونوں ہاتھ کٹ گئے اور وہ ابھی ملائکہ کے ساتھ جنت میں پرواز کر رہے ہیں. حضرت جعفر تیار علیہ السلام. تو یہ علم غیب ہے, لا یعلمها الا هو, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. لیکن اللہ اگر کسی کو دے تو وہ جانتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو صرف اللہ جانتا ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا علم غیب اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مخصوص کیا ہے, وہ کسی کو اللہ نے عطا نہیں فرمایا. اور بہت ساری چیزیں یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب, اللہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہ السلام کو دیا ہے وہ علم ہے. وہ کون سا علم ہے؟ وہ علم جو محو ہو جاتی ہے, جو چینج ہو جاتی ہے, یعنی وہ مقدرات جو قابل تغییر ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ قدر جو ہے 2 قسم کی ہے. ایک قدر ہے جو تغییر پاتی ہے, قدر ہے جو تغییر نہیں پاتی. وہ جو تغییر پاتی ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کو دیا گیا ہے, اور جو وہ تغییر نہیں کرتی وہ اہل بیت علیہ السلام کو نہیں دیا گیا. تو لذا امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں اگر یہ آیا قرآن میں نہ ہوتا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب, میں قیامت تک خبر دیتا کہ کیا کیا چیزیں ہونے والی ہیں. لیکن بہت ساری چیزیں چینج ہو جائیں گی, وہ حالات کے طور پر اللہ تعالیٰ تقدیر کو بدل لیتا. اسی لیے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر, کہ شب قدر کو بہت ساری نئی چیزیں نازل ہو جاتی ہیں. جی سر بولیں. جی میرا یہ تھا کہ آپ نے جو ایکسپلینیشن کی اوکے, لیکن میرا کوسچن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے, نہ کہ حضور کے بارے میں. حضور از اے ڈفرنٹ تھنگ, وہ ایک ایسی ہستی ہے جن کے پاس تو اسپیشل چیزیں ہیں. میں حضرت علی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جانشین ہوگا نا, جو جانشین ہوگا, ان کا جو وصی ہوگا, ان کا جو خلیفہ ہوگا, ان میں وہی کوالیفیکیشنز ہوں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں. اگر ایک شخص سرجن ہے, وہ سرجن یہاں سے چلا جاتا ہے, ریٹائر ہو جاتا ہے, مر جاتا ہے. تو یہ عقلان اور نقلان یہ بات ہے کہ بھئی خلیفہ میں وہی صلاحیتیں ہونی چاہیے جو مستخلف عنہ میں ہوتی ہے. یعنی اگر میں کسی کا جانشین ہوں, دیکھیں ابھی یہاں پہ فرض کریں میں کوئی شخص انگلش ٹیچر ہے, وہ شیکسپیئر پڑھاتا ہے, اب وہ ریٹائر ہو جاتا ہے, میں اس کی جگہ پہ میں وہاں پہ بھرتی ہو جاتا ہوں. مجھے یہ کوالیفیکیشن مجھے آنی چاہیے کہ میں شیکسپیئر کو پڑھا سکوں. اگر میں انگلش نہیں جانتا, میں نہیں وہاں پہ غلط ہے کہ میں وہاں پہ بنوں. ٹھیک ہے نا خلیفہ. تو لذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی خصوصیات ہیں, علم میں, عصمت میں, شجاعت میں, طہارت نفس میں, عصمت میں, پاکی میں, اسوہ ہونے میں, ہر چیز میں اعلیٰ درجے پہ فائز ہونے میں, وہ سب کے سب امیر المؤمنین علیہ السلام کو حاصل ہیں, سوائے کس کے؟ سوائے نبوت اور رسالت. جی وہ مستثنی. آپ کا یہ ماننا ہے, کیونکہ ہم سیشن میں ایسے ہیں, آپ کو کنفرم پتا ہوگا کہ میں آپ کی بات سے ایگری تو نہیں کروں گا, کیونکہ آپ جو کہہ رہے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, آپ جو کہہ رہے ہیں کہ حضور کا تو ایک الگ ہے نا ان کی حیثیت, اب جو حضرت علی کا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بعد جو ان کا جانشین ہوگا اس میں وہ ساری کوالٹیز ہوں گی. یہ آپ مجھے کہیں سے دکھا سکتے ہیں کچھ ایسی جگہ سے جو ہمارے دونوں کے درمیان کامن ہو, نہ کہ آپ حدیث سے, نہ آپ اپنی حدیث سے. میں نے آپ کو سے نہیں دکھائیں گے, پلیز کوشچن کرتے تھے. آپ صرف مجھے وہاں سے دکھائیں گے جہاں کامن ہو. کامن ہونے کا یہ ہوگا کہ جو بات آپ بھی تسلیم کریں گے اور میں بھی کروں گا. میری حدیث کو آپ نہیں مانتے, اگر آپ کوٹ بھی کر دیتے ہیں تو وہ حجت نہیں بنتی. آپ اگر اپنی کر دیں وہ میں نہیں مانتا. آپ اسی جگہ سے دکھائیں جو ہمارے درمیان کامن ہے. اچھی بات ہے, میں 2 کامن باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلی بات میں دکھا چکا ہوں, آپ متوجہ نہیں ہوئے, آپ نے نوٹس نہیں لیا, وہ عقل ہے ہمارے. اور میں نے سنا, میں نے آپ کو ڈیٹیل میں سنا. ہاں بالکل. اگر آپ سن لیا ہوتا تو آپ کہتے ہیں آپ اگری نہیں کرتے. آپ یہاں کس جملے سے اگری نہیں کرتے؟ ایک شخص اگر ایک پوسٹ ہے, وہ چاہے کسی کالج کے پروفیسرشپ کا ہو, کیا کسی ہاسپٹل میں کسی سرجن کا ہو, یا کسی معاشرے کے لیڈر کا ہو, اگر اس پوسٹ کے لیے کچھ ریکوائرمنٹس, کوالیفیکیشن وہاں پہ لازمی ہونے چاہیے. اگر وہ شخص وہاں سے مر جاتا ہے, وفات پاتا ہے, یا وہ وہاں سے قتل ہو جاتا ہے یا ریٹائر ہو جاتا ہے, وہ شخص جو اس کے ریپلیسمنٹ ہوگا اس میں کوالیفیکیشن ہونی چاہیے. یہ سب لوگوں کو پتہ ہے, اس میں دلیل کی ضرورت ہی نہیں کہ آپ کہتے ہیں میں آپ سے اگری نہیں کرتا. آپ اس میں اگری نہیں کرتے ہیں تو اس طرح کہ آپ کہتے ہیں کہ سورج جو ہے, سورج سے روشنی نہیں ملتی, روشنی کہیں اور سے آتی ہے. یہ آپ کی کوالٹی ہے, یار صاحب آپ کی کوالٹی ہے کہ آپ اگلے کو پریشرائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اس کا فائدہ نہیں ہے نا. میں آپ کو جو بات کہہ رہا ہوں, میں تو عقلی بات آپ سے. بھائی صاحب آپ بات کرنے دیں, آپ بات کرنے دیں. دیکھیں یہ ایک پوسٹ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ دیکھیں یہ عقلی بات ہے, ایک واضح بات ہے. یہ اسی طرح دنیا کے جتنے پوسٹ ہیں, اسی طرح ایک پوسٹ ہے نبوت کا. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انبیاء بھیجے ہیں. اب ہر نبی کے بعد نبی نے تو مرنا ہے, جو بھی نبی ہو اس نے آخر میں مرنا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی موت ملے گا, ایسا نہیں کہ وہ قیامت تک زندہ رہیں, ان کو بھی موت ملے گا.
نبی نے جب نبی کوئی بھی شخص جب مر جاتا ہے اس کی جگہ جو شخص آ جاتا ہے اس کے لیے کوالیفیکیشنز وہی ہونے چاہیے جو شخص دنیا سے چلا جاتا ہے اسی طرح کی کوالیفیکیشن. اگر وہ شخص جو دنیا سے چلا ہے مسلمانوں کا جو لیڈر ہے اس کی لیڈرشپ کی ایسی خاصیت ہے کہ وہ اعجاز کے ساتھ کبھی علم غیب کے ساتھ معاشرے کے مصالح کو وہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اور اپنے قوم کو لیڈ کرتا ہے, تو اس کی جگہ آپ ایک ایسے شخص کو لائیں جو تیمم بھی نہیں جانتا, وضو بھی نہیں جانتا, ٹھیک ہے نا, یہ تو ہو نہیں سکتا. تو لذا یہ بات پہلی عقلی ہے, جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہوگا ان میں وہی کوالیفیکیشنز ہونی چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی, سوائے وہ باتیں جو شرعاً مستثنا ہے. شرعاً کیا ہے؟ نبوت, رسالت, ان کے بعد کوئی نبی رسول نہیں ہے, لیکن باقی سب چیزیں ہونی چاہیے. اوکے, تو اس میں سے یہی ہو جاتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا, امیر المومنین السلام کے پاس ہے. دوسری بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں عقلی دلیل کے علاوہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ پاک کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, آپ کو مجھ سے وہی منزلت حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے حاصل. حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس جو علم موسیٰ کے پاس تھا ہارون کے پاس تھا, اس طرح نہیں تھا. یعنی جو بھی علم واشرکہ فی امری, آیہ قرآن ہے کہ اس کو میرے امر میں شریک کر دو. اس کے امر جو ہے نا, لفظ امر عربی زبان میں, اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے, دو طرح کے استعمال ہوتا ہے نا اردو عربی میں. ایک امر ہے اس کا جمع ہے اوامر, ایک جمع امر ہے جس کا امر ہے امور. یہ اوامر کا مطلب ہے کمانڈز, جو فرمان ہوتا ہے. یہاں پہ اشرکوا فی امری, اس سے مراد کمانڈ نہیں ہے, فرمان نہیں ہے. امری سے مراد وہ امر ہے جس کی جمع امور. یہ بہت ہی عام ہے, ہر چیز دنیا میں ہر چیز. پلیز سن لیں, آپ نہیں سن رہے تو دوسرے تو سن رہے کم از کم. امر جو ہے ایک ایسی چیز ہے جو ایک ایسا کلمہ ہے جو ہر چیز کو وہ سمیٹ لیتی ہے اپنے اندر, آل انکمپسنگ, محیط, ہر چیز پہ ہاتھ رکھیں, وہ امر ہے, ایک شے ہے, ایک چیز ہے. اس کو میرے کام میں شریک کر دو. نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو امر ہے اس کے معجزات, اس کے علم, اس کی شریعت, اس کی پیشوائی, اس کی امامت, یہ سب ان سب کاموں میں بنص قرآن کریم حضرت ہارون علیہ السلام شریک ہے. جب ثابت ہوا کہ ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علوم میں شریک ہے, تو پتہ یہ چلا حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کو وہی رتبہ ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہارون کو موسیٰ سے تھا. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تمام علوم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں شریک ہیں. یہ ایک نقطہ. دوسرا نقطہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیث, انا مدینۃ العلم وعلی بابها, او انا دار الحکمت وعلی بابها, کہ میں علم کا شہر ہوں, امیر المؤمنین علیہ السلام اس کا دروازہ ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم کا شہر ہے, اور انسان شہر کی طرف جاتا ہے, کہاں سے جاتا ہے؟ دروازے سے جاتا ہے. شہر کے میں اگر آپ دیوار سے پلانگ کے جائیں گے جانے کی کوشش کریں گے, وہ چور ہے, وہ آپ کو نہیں آنے دیا جائے گا, وہاں پر آپ کو باہر پھینک دیا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام عبارت اخرى, تمام علوم کے معلم, تمام علوم کے ترجمان, تمام علوم کو پھیلانے والے کون ہیں؟ امیر المؤمنین علیہ السلام. اوکے, یعنی جس شخص کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم سے ملنا ہے تو اس کو امیر المؤمنین علیہ السلام کی شاگردی سے, ان کی اتباع سے, اور ان کی آگے تعلیم حاصل کرنے سے ملے گی, چاہے وہ علم غیب ہو وغیرہ وغیرہ. اور پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں, اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا علوم دے دے, پھر ان کو دنیا سے ہٹا لے, پھر وہ علوم ان کے جانے کے بعد بھی دنیا سے مرتفع ہو جائے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے حساب علم کے ساتھ دنیا میں آئے, ان کے مرنے کے بعد وہ علوم انہوں نے ان علوم کو کبھی نہیں لکھایا, کسی کو بتایا بھی نہیں. یعنی علی علیہ السلام کو نہیں بتایا, اہل بیت علیہ السلام کو نہیں بتایا, صحابہ کو تو ویسے بھی نہیں سکھایا. تو وہ جب چلا گیا تو بیچنے کا فائدہ کیا تھا؟ پھر اگر وہ صاحب بیچنے کا فائدہ کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اہل مدینہ تو اتنا پسماندہ علاقہ, ان کو بے حساب بے نہایت علوم کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کی لیڈرشپ کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, اگر ان کے جانے کے بعد یہ سب علوم دنیا سے مرتفع ہو گئی ہیں تو ان کو بھیجنے کا فائدہ کیا تھا؟ مزید بولیں بھائی. میں کنٹینیو کروں؟ کنٹینیو کریں بھائی. ابھی تو ایک کوشچن کیا ہے سر, اس کے بعد تو ابھی کافی سارے اور کوشچن ہیں, اس کے بعد تو لیکن آپ کا یہ سوال جو ہے نا, آپ یہ سوال بالکل جو ہے غلط ہے. آپ شروع یہاں سے کرتے ہیں کیا امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے پاس علم غیب تھا یا نہیں تھا. دیکھیں اصل جو ریشہ ہے, دیکھیں اگر آپ مان لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ کون ہے, جانشین کون ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو اگر آپ ڈسکس کریں, ایک دفعہ اسٹیبلش ہو جائے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام خلیفہ ہیں, واجب الاتباع ہیں, ٹھیک ہے نا. نہیں وہ بات میں نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ منطقی ترتیب آپ کے سوالوں میں نہیں ہے. سب سے پہلا سوال یہ ہونا چاہیے, اگر ایک دفعہ اسٹیبلش ہو گیا, ثابت ہو گیا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام جانشین پیغمبر ہیں, خلیفہ ہیں, تو اس سے کیا پتہ چلے گا کہ ان سے ہم نے اہل بیت علیہ السلام ہوتا ہے نا. آپ سن لیں تو میری طرف دیکھو, ثابت ہو. میں کیسے ثابت کرتا ہوں؟ نہیں سن لو کیسے ثابت ہوتا ہے. تم آنکھیں بند کر کیسے نہ کہہ دو ثابت نہیں ہوتا. ایک دفعہ جب ثابت ہو گیا کہ خلیفہ ہے پیغمبر کا منصوص, اور وہ ہے امیر المؤمنین علیہ السلام, اور دین ہم نے ان سے لینا ہے, اس سے کیا ہوگا؟ بخاری مسلم باطل, مذہب عمریہ باطل, مذہب شیعہ حق. جب مذہب شیعہ میں آ گئے تو آپ, ہمارے پاس بے حساب احادیث ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے وہ سب علوم جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیے ہیں ان کو امیر المؤمنین علیہ السلام کو عطا فرمایا. میں نے آپ سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اگر کوئی بھی بات کریں گے تو کامن چیز پہ کریں گے, تو ہمارے درمیان کامن قرآن مجید ہے, بس یہ میں نے آپ سے ریکویسٹ پہلے کی تھی. میں کامن قرآن سے جواب دیتا ہوں. قرآن مجید فرماتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. کافر آپ سے کہتے ہیں کہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں, ہم پیغمبر نہیں ہیں. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا, کافرین کہتے ہیں, کفار کہتے ہیں کہ آپ پیغمبر نہیں ہیں, اللہ نے آپ کو نہیں بھیجا. قل حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم, میرے لیے دو گواہ کافی ہیں. ایک وہ ہے جو اللہ تعالی ذات اقدس الہی, وہ میرا شاہد ہے, اس نے مجھے اتنے معجزات دیے, جو بھی معجزہ کرتا ہوں وہ اللہ کی جانب سے گواہی, ایک شہادت ہے. ومن عنده علم الکتاب, اور وہ شخص جس کے پاس الکتاب کا علم ہے, کتاب کا علم ہے. علم الکتاب آپ کیا سمجھتے ہیں کس کے پاس ہے؟ ہاں ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. قرآن مجید فرماتا ہے کہ ہر طرح خشک کتاب میں موجود ہے. وما فرطنا في الكتاب من شيء, اس کتاب میں نہیں چھوڑیں, خاموش. یہ صحابہ کے پاس نہیں ہے, علم کتاب صحابہ کے پاس نہیں ہے. اوکے, صحابہ کے پاس ہر تو ایک ہی شخص ہے, وہی شخص ہے, وہی وہ کون ہے؟ وہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام. میں آپ سے ڈیبیٹ کرنے نہیں آیا سر, میری بات سنیں, میں آپ سے ڈیبیٹ کرنے نہیں آیا, میرے کوسچنز ہیں, میں ان کا نہیں, آپ نے کہا قرآن سے جواب دے دو. آپ کو قرآن بھی نہیں کر رہے, یہ قرآن کی آیت نہیں ہے, آپ نہیں کر رہے, یہ ہے, یہ قرآن مجید کی آیت ہے, لیکن آپ تو اس میں خطا کیا جواب نہیں ہے, اس میں خطا کیا نا. دیکھیں آپ کی مرضی تو نہیں ہے, میں بھائی آپ اور دیکھیں آپ ہوٹل میں آتے ہیں, آرڈر دیتے ہیں کہ میرے لیے اتنے کھانا لے آؤ, وہ کھانا آپ کے سامنے رکھتے ہیں, آپ جو بولیں گے کھانا آپ کے سامنے رکھا ہوا, آپ کہتے ہیں کھانا اس میں کھانا نہیں ہے. اور بھائی میں نے, آپ نے قرآن سے دلیل مانگی ہے. سر آپ کی مرضی بھی تو نہیں ہے نا کہ ایک چیز مجھے پسند نہیں ہے اور آپ مجھے کھلائیں, حالانکہ وہ شاید حلال کون ہے. بھائی صاحب آپ مجھے بتائیں, اپنے علماء سے پوچھیں وہ کون ہے جس کے پاس علم الکتاب ہے, ہر طرح خوش کا علم ہے. ابو بکر نے یہ ادعا کیا کہ مجھے ہر طرح خوش کا علم ہے, عمر نے کبھی ادعا کیا؟ ان کا نام, ان کا تو میں آپ کو کہتا نہیں نا, ان کے نام کی تو بات ہی نہیں آئی نا ابھی. میں نے تو بھائی کون ہے پھر؟ بھائی اللہ کوئی فضول بات کہہ رہا ہے, کہتا ہے اس سے پوچھو شاہد میرا کون ہے جس کے پاس علم الکتاب ہے. میں نیکسٹ کوسچن آپ سے کرتا ہوں, اس ڈیبیٹ میں مت جائیں. نہیں بھائی نہیں, نیکسٹ بھائی صاحب آپ نہیں سمجھے نا, میں دوبارہ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کروں. آپ بے شک آپ کہہ دیں مجھے نہیں پسند, آپ غلط سمجھا رہے ہیں علی صاحب, آپ غلط سمجھا رہے ہیں نا سر, آپ دلیل صحیح نہیں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں دلیل صحیح نہیں دے رہا ہوں, دوسرے سنیں گے. دیکھیں میرے محترم ناظرین, نہیں یہ تو کیا بات ہوئی, کوسچن میرا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے کہ میرے لیے دو شاہد ہیں, ایک اللہ تعالیٰ ومن عنده علم الکتاب, اور جس کے پاس علم الکتاب ہے. ٹھیک ہے نا, یہود و نصارا کے علماء تو ہو نہیں سکتے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں. فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون هذا من عند اللہ فویل لهم مما کتبت ایدیہم وویل لهم مما یکسبون. یہود و نصارا کے علماء تو ہو نہیں سکتے کہ آپ کہہ دیں کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دیتے تھے, اس طرح تو ہے نہیں. تو مسلمانوں میں ایک ایسا شخص ہونا چاہیے جس کے پاس علم الکتاب ہے. وہ صاحب علم الکتاب کون ہے؟ نہیں بھائی میں آپ سے, اوکے آپ مجھے بتائیں پھر کون ہے وہ؟ کسی دوسرے نے ادعا ہی نہیں کیا کہ میرے پاس علم الکتاب ہے. آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ حضرت علی, اوکے سن لیں, اجازت بات کرنے دیں گے تو میں کہہ دوں گا نا. دیکھیں بعض چیزیں ایسے ہیں تاریخ میں جس کا کوئی نامزد ہی نہیں ہے سوائے اہل بیت علیہ السلام. پورے مسلمانوں میں کوئی بھی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس کے متعلق یہ ادعا کیا گیا ہو معصوم, کوئی نہیں ہے سوائے اہل بیت علیہ السلام. معصوم تو نہیں ہے, معصوم تو انبیاء ہوتے ہیں. بھائی چپ کر رہے ہیں پلیز, آپ سن لیں پلیز, اب بات نہ کاٹیں. اگر ہم بھائی صاحب بات نہ کاٹیں نا, پھر اچھی بات نہیں ہوگی اگر ہماری بات کاٹتے رہے. دیکھیں آپ میری بات سن لیں, یہ ادعا آپ مجھے نہیں بات کرنے دیں گے, آپ نہیں سمجھ رہے, دوسروں سمجھ رہے ہیں بھائی. اوکے بھائی صاحب, یہ کوئی بات ہے؟ میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں, آپ کو عزت دے رہا ہوں, آپ مجھے بات نہیں کرنے دے رہے. سوال کی آپ میرے جواب سے اگری نہ کریں. اوکے تھینک یو سر, آپ کی تشریف آوری کا شکریہ. دیکھیں پورے تاریخ اسلام میں, پورے مذاہب اسلامیہ میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کے متعلق ادعا کیا گیا ہو کہ میں سن لیں, میں نہیں کہتا کہ سب اجماع کر رہے ہیں کہ وہ معصوم ہے, لیکن یہ ادعا کسی کے پاس نہیں ہے عصمت کے سوائے اہل بیت علیہ السلام. مسلمانوں کے ایک بڑا فرقہ ادعا کرتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام معصوم ہے, اور قرآن بھی شہادت دے رہا ہے. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اسی طرح علم غیب کا مالک ہونا کہ جتنے علوم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے وہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہیں. یہ کہ جتنے پیغمبر کے علوم تھے یہ
امت میں کسی کے پاس ہے، اس کا کسی نے ادعا نہیں کیا سوائے اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے۔ اور یہ کہ علم الکتاب کس کے پاس، دیکھیں علم الکتاب کس کے پاس ہے؟ صحابہ نے تو کبھی ادعا نہیں کیا کہ ہمارے پاس پوری کتاب کا علم ہے، ولا رطب ولا یابس فی کتاب مبین الا فی کتاب مبین۔ صحابہ نے تو کبھی ادعا نہیں کیا، کوئی بھی فرقہ مسلمانوں میں ادعا نہیں کر رہا کہ ہمارے ائمہ ہمارے بزرگ علم الکتاب کے مالک ہیں، کوئی بھی نہیں۔ یہ صرف اہل بیت علیہم السلام کے۔ پورے مذاہب اسلامیہ میں دیکھیں کوئی یہ ادعا کسی کے پاس نہیں ہے، یعنی یہ کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے کہ آپ مسلمانوں میں دیکھ لیں کہ کون سا ایسا فرقہ، کون سے ایسے اشخاص ہیں جن کے پاس سب وہی فضائل ہوں، فضائل نفسانیہ، فضائل کسبیہ اور غیر کسبیہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ کوئی ایسا فرقہ نہیں ہے کہ ادعا کرے مثلا صحابہ کے پاس، کسی کے پاس، سوائے کہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس یہ ادعا ہے۔ عرض یہ ہے میرے محترم بھائی، انہوں نے جواب سننے سے انکار کر دیا، سوال کرتے ہیں لیکن جواب پسند نہیں آتا تو نہیں سننا چاہتے۔ کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، آیا کہ روح سے یہ ثابت ہو گیا کہ مسلمانوں میں ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس علم الکتاب ہے۔ وہ کون ہے وہ علم الکتاب؟ یہ کہتے ہیں یا اس سے ثابت نہیں ہوتا ہے امیر المومنین علیہ السلام۔ عرض یہ ہے کہ یہاں پر کوئی اور اس کا کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے، اس کے لیے نامزد ہی نہیں ہے، اس میں ایک ہی نامزد ہے، اور وہ کون ہے؟ اہل بیت اطہار علیہم السلام امیر المؤمنین علیہ السلام۔ اور انہوں نے مجھے بات نہیں کرنے دی بھائی، میں آپ کو ایک کتاب دکھا دیتا ہوں، یہ کتاب شواہد التنزیل لقواعد التفضیل، حاکم حسکانی حنفی صاحب کی کتاب ہے، شواہد التنزیل لقواعد التفضیل، تالیف الحافظ الکبیر عبید اللہ ابن عبداللہ ابن احمد المعروف بالحاکم الحسکانی، چاپ مؤسسۃ العالمی للمطبوعات البیروت سنہ 1974 میں کتاب چھپی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے یہ کون ہے بھائی؟ یہ بہت بڑا حنفی جو ہے، مجتہد بھی تھا اور محدث بھی تھا، اللہ الحاکم الحسکانی الحذاء الحنفی۔ اس کے ترجمہ یعنی ترجمہ عربی زبان میں کیا کس کو کہتے ہیں؟ یعنی زندگی نامہ۔ اس کا بایوگرافی میں مخالفین کے کتب سے، ذہبی اور سیوطی وغیرہ کے کتب سے بار بار دکھا چکا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 307 میں اسی کتاب میں، بھئی کتاب میں نے چینج نہیں کیا، شواہد التنزیل، صفحہ نمبر کون سا ہے بھائی؟ صفحہ نمبر 307 میں یہ باب ہے، قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ یہاں پہ کئی ایک روایات ہیں۔ پہلی روایت ہے ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ عن قولہ تعالی، میں نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یہ اس آیت کے متعلق، ومن عندہ علم الکتاب، کہ وہ کون ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، وما فرطنا فی الکتاب من شیء، اس کتاب میں ہم نے کسی چیز کو ادھوری نہیں چھوڑی، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ قال ذاک اخی علی بن ابی طالب علیہ السلام، وہ شخص جس کے پاس علم الکتاب ہے وہ میرا بھائی سید المسلمین یعصوب الدین اسد اللہ الغالب مطلوب کل طالب علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ کہتا ہے ثابت نہیں ہوتا۔ ملاحظہ فرمائیے اس کے بعد والی جو حدیث، عن سعید بن جبیر عن ابن عباس ومن عنده علم الکتاب قال علی بن ابی طالب علیہ السلام، سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے کہ ومن عنده علم الکتاب کون ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام۔ اس کے بعد محمد بن الحنفیہ سے روایت کرتے ہیں ومن عنده علم الكتاب قال هو علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام۔ اس کے بعد روایت کرتے ہیں حدثني عبد الله بن عطاء كنت جالسا مع ابي جعفر في المسجد فرأيت ابنا لعبد الله بن سلام جالسا في ناحيه فقلت لابي جعفر زعموا ان ابا هذه عنده علم الكتاب يعني عبد الله بن سلام۔ میں حضرت امام محمد باقر علوم الرحمن علیہ الصلوۃ والسلام ابو جعفر کے ساتھ سلام اللہ علیہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھا تھا، وہاں پہ عبداللہ ابن سلام جو یہودی تھا اور بعد میں وہ صحابہ میں سے بن گیا تھا، وہ وہاں سے گزرا۔ میں نے کہا لوگ کہتے ہیں، مدینے والے کہتے ہیں کہ یہی اس کا ابا وہی تھے عبداللہ ابن سلام، وہ عنده علم الکتاب والے وہی تھے۔ قال لا انما ذاك علی بن ابی طالب علیہ السلام، یہ جو ہے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اچھا اس کے بعد بھی 3 مزید روایات نقل کرتے ہیں، اوکے۔